सैंक्शन नहीं हुआ। और ये सलामती काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल के पांच परमानेंट मेंबर एक नहीं हुए कि सब एक हो जाएं। कभी अमेरिका ने वीटो कर दिया, कभी इंग्लैंड ने वीटो कर दिया, एक नहीं हुए। यहूदी है ना, यहूदी उर्दून पे नाजायज हमला किया, इजराइल ने मिस्र पे नाजायज हमला किया, इजराइल ने सीरिया पर हमला किया, इजराइल ने लेबनान पर हमला किया। मारे डर के, खौफ से सीरिया और मिस्र डर गए कि लाओ अब थोड़ा सा इनके साथ हो जाओ, दोबारा ना हमला करें। मगर उर्दून की खैरियत इसमें थी कि उसके हुक्मरान शाह हुसैन थे और उनकी रगों में हाशमी खून था। इसलिए अमेरिका की दोस्ती छोड़कर मदीने वाले की मोहब्बत में आ गए और बगदाद को बचाना, आलम इस्लाम के मरकज को बचाना, वाशिंगटन को छोड़कर बगदाद के करीब हो गए। ये उनकी हाशमियत थी जिसने उन्हें बचाया, बढ़ाया। वेलकम करते हैं। मगर हम पूछना चाहते हैं कि खुद अमेरिका ने पनामा पर जब फौजी यलगार किया तो कौन सा सैंक्शन हुआ, कौन सी पाबंदी लगी, कब मार्केट बंद हो गई? अमेरिका दादागिरी करे तो यूएनओ चुप रहे, सिक्योरिटी काउंसिल खामोश रहे। तो मुझे यह कहने की इजाजत दी जाए कि यूएनओ इंसाफ का इदारा नहीं, नोट कीजिए, अक़वाम मुत्तहिदा इंसाफ का इदारा नहीं, अमेरिका की रखायल है। जैसा अमेरिका कहेगी उसकी परवाह रखायल वैसा करेगी। क्या कहने, बहुत खूब। इसने ईरान को इराक से लड़ाया, इन्हीं अरबों ने, ये कुवैतियों ने, सऊदियों ने। हम शेयर करेंगे, हम केयर करेंगे, लेकिन नतीजा ये निकला कि लोन में बदल दिया। अब ये कर्जा तुम्हारे ऊपर है, ये तुम लोन अदा करो, तुम्हें परेशान करेंगे, तुम्हारा पेट्रोल भी चोरी करेंगे, तुम्हारा पेट्रोल नहीं लेने देंगे। और उसको जब तुमने 18 रुपये, तुमने 18 अमेरिकी डॉलर पर बैरल जो तुमने दाम मुकर्रर किया, हमने तो अमेरिका को 12 में बेचा है, हमने अमेरिका को 12 में बेचा। पूछो इस कुवैत के जाबिर से कि जब सारी दुनिया $18 पर ले रही थी, 18 अमेरिकी डॉलर पर बैरल ले रही थी, तो ये अमेरिका को 12 में क्यों बेचा? अमेरिका इनका मुर्शिद था, इनका उस्ताद है, इनका रखवाला है, इनका मालिक और मौला है। क्या है ये तुमने 12 में दिया क्यों? सद्दाम हुसैन साहब आप 12 के भाव से ले लीजिए। उनका जब मार्केट रेट 18 है तो 12 के भाव से क्यों लूं? अरे ये चोर भी हैं, गासिब भी हैं। अगर इन गासिबों और चोरों को हटाकर बगदाद वाले ने ले लिया तो क्या बुरा किया? अरे गौसे आजम तो पहले भी चोर को निकाला करते थे, निकालने का ढंग अलग था, निकालने का ढंग अलग था। या तो वली बना देते थे या इलाके से निकाल दिया करते थे। पहले वली बना दिया था, आज इलाके से निकाल दिया। तुम कहते हो सैंक्शन करेंगे, तुमने मुझको सऊदी अरबिया समझा है, तुम आले सऊद समझते हो। सैंक्शन से आले सऊद डर जाएं या कुवैत के पुराने मछली मारने वाले मछेरे जिनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एम्परर बना दिया, उन मछेरों को अमीर बना दिया। ऐसे मछेरे, ऐसे मामूली धंधा करने वाले, इनको इख्तिदार की कुर्सी मिल गई। अरे ये भूख से डर जाए तो डर जाए। और अमरीकियों और मिसेस थैचर, मिस्टर जॉर्ज बुश, यू विल प्रोटेक्ट हरमैन। तुम हरमैन बचाओगे। हरमैन बचाने के लिए फहद बिन अब्दुल अजीज ने हरमैन को बचाने के लिए जॉर्ज बुश को बुलाया। इसका मतलब वो अमेरिका में जॉर्ज बुश है और सऊदी अरबिया में जॉर्ज बिन बुश है। मालूम होता है इन्हीं का भतीजा है या बावा है। बुलाया है, बचाओ, वरना सैंक्शन कर देंगे। हम बहुत सीरियसली एक बात कहना चाहते हैं और बहुत मुख्तसर में, क्योंकि बहुत कुछ कहा जा चुका है, बहुत कुछ कहा जा चुका है। और आपने दीवारों पर खड़े होकर के ये जो भी है कुछ
یہ باؤنڈری وال میں کھڑے ہو کر، جب جگہ نہیں رہ گئی باؤنڈری وال میں کھڑے ہو کر کے آپ نے تکلیف سے سنا ہے، تو یہ پہچان ہے، یہ علامت ہے اس بات کی کہ جب عاشقوں کا مجمع جمع ہوتا ہے، جب غوث و خواجہ غریب نواز معین الدین حسن سنجری کے دیوانوں کا مجمع جمع ہوتا ہے، جب صحابہ اور اہل بیت کے چاہنے والوں کا مجمع جمع ہوتا ہے، تو جتنی بھی بنی ہوئی دیواریں ہیں سب ٹوٹ جایا کرتی ہیں۔ کیا کہنا ہے؟ جتنی بنی ہوئی دیواریں ہیں بہت خوب۔ سب پر ہم چڑھ جاتے ہیں۔ ابھی تو امید ہے کہ سعودیہ کو سمجھ آ جائے، سعودیہ عربیہ کے حکمراں کو سمجھ آ جائے اور وہ امریکیوں کو لوٹا دے۔ اس امید پر ابھی ہم دیوار پہ چڑھے ہیں، اور اگر ہماری یہ امید ختم ہو گئی تو پھر ہم انہی پر چڑھائیں گے۔ یہی ہمارا آخری فیصلہ ہے۔ آپ اس سے متفق ہیں کہ نہیں؟ اب ذرا تجاویز بھوٹان کو دھمکی دو، بھوٹان کو دھمکی دو شاید ڈر جائے، تبت کو دو شاید مروب ہو جائے، نیپال کو بھوک پیاس کی دھمکی دو شاید لرز جائے، مگر عراق کو بھوک و پیاس کی دھمکی مت دینا، کیونکہ عراق میں کربلا ہے اور کربلا یزید کا شنشن جھیل چکا ہے۔ واہ واہ، سر نہیں جھکایا، گردن کٹا دیا۔ تو سنو، جب عراق میں یزید کو کربلا نے جمنے نہیں دیا، جب عراق میں شامی یزید کو حسین نے جمنے نہیں دیا، تو یہ امریکہ اور سعودیہ کے پلیت کو آج بھی حسین جمنے نہیں دیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ دولت کی فراوانی میں اسلام اتنا نہیں بڑھا ہے، تجارت کی فراوانی میں جب معاشی طاقت بڑھنے لگی ہے تو اسلام اتنا نہیں بڑھا جتنا غریبی میں۔ مکے میں اسلام بہت غریب تھا، تیزی سے بڑھ رہا تھا، مدینے میں بہت غریب تھا، تیزی سے بڑھ رہا تھا، لیکن جیسے ہی تیل آنا شروع ہو گیا، مال آنا شروع ہو گیا، اسلام کی تبلیغ دھیرے دھیرے کم ہونے لگی۔ غوث اعظم کو ضرور فکر ہوئی ہوگی، امام حسین کو ضرور تردد ہوا ہوگا، علی مرتضیٰ کو ضرور خیال آیا ہوگا کہ اس امیری نے اسلام کی تبلیغ روک دیا ہے، اس لیے عراق میں غریبی پیدا کی جائے، غریبی کا ماحول بنایا جائے، مفلسی کا ماحول بنایا جائے، انہیں بھوکا بھی رکھا جائے، پیاسا رکھا جائے، کیونکہ جب عراق بھوکا ہوگا تو بچے بھوکے ہوں گے تو علی اصغر یاد آئیں گے، جوان بھوکا ہوگا تو علی اکبر یاد آئیں گے، اور فوجی کی گردن کٹے گی تو شہدائے کربلا یاد آئیں گے۔ ضروری ہے کہ ہمیں بھوکا بھی رکھا جائے، پیاسا بھی رکھا جائے، کیونکہ جب مسلمان بھوک و پیاس میں تڑپتا ہے، مگر ایک بات اچھی طرح سے سن لو، یہ بات عراق تک نہیں رہ جائے گی، سعودیوں اسے نوٹ کر لو، یہ بات عراق کے جغرافیے میں محدود نہیں رہے گی، یہ بغداد کے شہر کا معاملہ نہیں ہے، یہ کربلا مولاہی کا معاملہ نہیں ہے، یہ نجف اشرفی کا معاملہ نہیں ہے، یہ صرف عاصمیہ اور کاظمیہ محلے میں گھر کے نہیں رہ جائے گا۔ اگر امریکہ کے ظلم و ستم اور سعودی عربیہ کی بربریت اور جانوریت اور حیوانیت کے نتیجے میں اگر بغداد کا کوئی بچہ بھوکا مر گیا تو ہم سعودیت کو بھارت کی دھرتی پر مٹا دیں گے، ہم انہیں کہیں سرما لگانے کے لیے نہیں، ہم اس کا انتقام اپنے ملک میں لیں گے۔ اس پرامن ملک میں ہم نجدیوں جیسے فرقہ پرستوں اور تنگ نظروں کو اپنے ملک میں رہنے نہیں دیں گے، اس لیے کہ ہم فرقہ پرستی اپنے ملک میں نہیں چاہتے، تنگ نظری ہم نہیں چاہتے۔ یہ تنگ نظری ہی ہے کہ مسجد حرام خطرے میں ہے، یہ تنگ نظری ہی ہے کہ بیت المقدس خطرے میں ہے، اور یہ بھی تنگ نظری ہے کہ بابری مسجد بھی خطرے میں ہے، یہ بھی تنگ نظری ہے۔ آج میری زبان کو کوئی روک نہیں سکتا، یہ زبان ہندوستان کی زبان نہیں، میرے ایمان کی زبان ہے، بولتے قرآن کی زبان ہے، آج اس زبان کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اس لیے ہمیں بہت امید، دیکھو میرے دوستو، اکثر لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ بابری مسجد کے سلسلے میں کوئی جلوس و جلسہ کیوں نہیں؟ میں نے کہا بھائیو، ایک مرتبہ شعبانوں کا میٹر آیا تھا اور مسلم پرسنل لاء میں ایک ایسا مداخلت ہو گئی تھی جس کے لیے ہم نے گورنمنٹ سے پوچھا کہ بھیا کانسٹیٹیوشن آف انڈیا میں ایسا امینڈمنٹ کر دیا جائے جس
سے مسلم پرسنل لا سیف ہو جائے. تو موڈ نہیں تھا. جب ان کا موڈ نہیں تھا تو ہم نے جلسے کرنے شروع کیے, ہم نے کانفرنس کرنی شروع کر دی, گورنمنٹ کا موڈ بنانا شروع کیا, سینٹرل گورنمنٹ کے مزاج بنانا شروع کیا. اب گورنمنٹ دھیرے دھیرے مائنڈ میک اپ کرنے لگی. بہار میں کانفرنس ہو رہی ہے, یو پی میں کانفرنس ہو رہی ہے, بمبئی میں تو 3 مہینے تک مسلسل مسلم پرسنل لا کے لیے جلسے, اور جو جلوس نکالا گیا اس میں 1 ملین مسلم, 1 ملین مسلم ان مائی پروسیشن, ایک 10 لاکھ مسلمان اسی سے ہمارے ساتھ ہماری قیادت میں ان مائی لیڈرشپ وہ لوگ سب نکلے اور گئے. میمورنڈم دیا گیا, اس میں میں نے کام کیا, اور جب گورنمنٹ کا موڈ بن گیا کانسٹیٹیوشن آف انڈیا میں امینڈمنٹ ہو گیا, اور آنریبل سپریم کورٹ کا فیصلہ جو افیکٹ ڈالتا تھا وہ ختم ہو گیا کانسٹیٹیوشن میں بدلنے سے. تو گورنمنٹ کا جب موڈ نہیں ہوتا تب ہم موڈ بناتے ہیں, مگر ہم کو تو وزیر اعلیٰ اتر پردیش کا موڈ بنا بنایا نظر آ رہا ہے, بنا بنایا نظر آ رہا ہے. اور اسی لیے ہم لوگ کڑک ہونے کے بجائے جب ہم نے دیکھا کہ یو پی گورنمنٹ جو ہے وہ نے اپنے وعدوں کے حساب سے, اپنے الفاظ کے حساب سے انتظامیہ کی ذمہ داری اور نیائے پالیکا اور انصاف کے تقاضے کو پورا کرتی ہوئی بابری مسجد کے تحفظ کی ذمہ داری لے لیا ہے, اس کو ٹوٹنے نہیں دیں گے, اس کو چھیڑنے نہیں دیں گے, اسے گرنے نہیں دیں گے. تو جب موڈ بنا ہوا ہے تو ہم کڑک کیوں بنے؟ ہم ملائم بن گئے. ہم کڑک کیوں بنے؟ ہم کڑک کیوں ہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. ایک بات تم بتاؤ, لیکن یاد رکھنا, اگر حکومت ہم ملائم ہوئے ہیں اس لیے کہ حکومت کڑک ہے, لیکن اگر حکومت ملائم بن گئی تو ہم کڑک ہو جائیں گے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اور اسی لیے ہم پریزیڈنٹ کے اس آرڈیننس کا ویلکم کرتے آئے. ویلکم فرام مائی تبلیغ سیرت, جو آنریبل پریزیڈنٹ آف انڈیا نے دیا ہے, اس کا ہم ویلکم کرتے ہیں. اور تبلیغ سیرت کے سیکریٹری جنرل کی حیثیت سے ہم امید کرتے ہیں کہ آنیسٹلی امپلیمنٹیشن بھی ہوگا. تو چاہے تو کیا سعودیوں کو مکے مدینے میں امامت کرنے کا حق ہے؟ تم بولو. تو اب حرمین سعودیوں کی جاگیر ہے؟ نہیں. تو پھر حرمین اور بیت المقدس کو مسلمانوں کے تمام ملک مل کر کمیٹی بنائیں, ہر مسلم ملک سے ممبر لیا جائے, اور وہ کمیٹی بین الاسلامی کمیٹی ہو, اور اس کی نگرانی میں بیت المقدس بھی ہو اور حرمین بھی ہو, تاکہ جیسے بغداد میں گنبد چمک رہا ہے جنت البقیع میں کوئی دمک رہا ہے. تو سعودیوں کو نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ سعودیوں سے چھٹی پانے کا راستہ کیا ہے؟ امریکہ کو نکال دو, کیونکہ جب امریکہ کو مار کے ہم نکالیں گے تو جو اس کے غلام آٹومیٹک پیچھے پیچھے چلے جائیں گے. دنیا اچھی طرح جانتی ہے کہ امریکہ کے 2 سیاسی بچے ہیں, سیاسی 2 اولاد ہے, ایک بے کلمہ ہے, ایک با کلمہ. امریکہ کے بے کلمے لڑکے کا نام یہود ہے, اور با کلمہ فرزند کا نام سعود ہے. اسی لیے جب عربوں کو ستایا جاتا ہے تو امریکہ یہود کو استعمال کرتا ہے, اور جب اسلام کو ستایا جاتا ہے تو امریکہ سعود کو استعمال کرتا ہے. جب عربوں کو ستایا جاتا ہے تو تب یہود کا استعمال ہوتا ہے, اور جب مسلمانوں کو ستایا جاتا ہے تو سعود کا استعمال ہوتا ہے. اس لیے مجھے بتاؤ
کہ اب ہم جب حج کرنے جائیں گے تو سعودی عربیہ میں کس کی حکومت ہے؟ اس لیے کہ اب کتنی فوج آنی چاہیے سعودی عربیہ میں، کتنی جانی چاہیے، کتنا F-16 آنا چاہیے، کتنا نہیں آنا چاہیے، کب ٹیک آف کرنا چاہیے، کب لینڈ کرنا چاہیے، یہ تو بادشاہی کے حکم سے ہوتا ہے نا، یہ تو پریزیڈنٹ ہی کے حکم سے ہوتا ہے، اور یہ امریکہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ تو جب پوری نیوی امریکہ کے پاس ہے، بریہ امریکہ کے قبضے میں، بحریہ امریکہ کے قبضے میں، فضائیہ امریکہ کے قبضے میں، تو پریکٹیکلی امریکہ سعودی عربیہ کا بادشاہ بن گیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اب مجھے بتاؤ، حج کرنا زیادہ ضروری ہو گیا یا جہاد؟ اس لیے میں اعلان کرتا ہوں کہ حج عبادت بھی ہے اور باطل شکنی بھی ہے۔ ہم حجر اسود کو چومنا بھی حج سمجھتے ہیں، اور شیطان کو کنکری مارنا رمی جمار کو بھی اپنی عبادت سمجھتے ہیں۔ اب کی حج میں ہم چومیں گے بھی اور ماریں گے بھی۔ اس کے لیے تیار ہو کہ نہیں؟ بولو، جنہیں اللہ اگر حج کے لیے لے گیا، اگر تمہیں تمہارے رسول نے بلایا تو پھر مدینے میں روزہ چوم کر کے چلے آؤ گے، یا ان امریکیوں سے ٹکر لینے کی ہمت بھی رکھتے ہو؟ اور ایک بات ذرا دل سے بولنا، دباؤ میں نہیں بولنا، میں جب آل انڈیا تبلیغ سیرت کا آفس کھولوں گا تو تم دل سے بولنا، اس جذبے سے بولنا جس جذبے کو غوث اعظم سے تم نے لیا ہے، اس اسپرٹ سے بولنا جس اسپرٹ میں شہید کربلا کا لہو شامل ہے، اس کلیجے سے بولنا جس کلیجے نے امیر حمزہ کی چھاتی سے کٹ کر کلیجے کو دانتوں سے چبا چبا کر ٹکڑے ٹکڑے کی حالت میں دیکھ کر کے ہم نے اپنے کلیجے میں وہی گرمی پیدا کی ہے۔ مجھے بتاؤ کہ اگر بغداد پر حملہ ہو گیا، اگر کربلا پر گولہ گر گیا، اگر بمبارٹمنٹ نجف اشرف پر ہو گیا، اگر امریکہ نے ہوائی حملہ کیا، تو تم اپنے جوانوں کا لہو بوتلوں میں بند کر کے عراق کے سپاہیوں کے جسم میں ڈالو گے کہ نہیں؟ تم بلڈ دو گے کہ نہیں؟ جو لوگ خون دینے کو تیار ہوں ہاتھ اٹھائے، جو اپنا لہو، اپنے جسم کا خون، اب ہم یقین کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہمارا کلمہ طیبہ ہے، ہمارا ایمان ہے، لیکن رسول کو راضی کرنا، رسول کی خوشنودی، رسول کی محبت، کہتے ہو ہم اپنے کسی عمل سے، اپنے کسی سجدے سے، کسی تقوی سے یقین نہیں رکھتے کہ رسول راضی ہو جائے، ان کا کرم ہے اگر ہو جائے۔ ارے میں کیا، مفتی اعظم کیا، محدث اعظم کیا، یہ تو مجدد اعظم کو بھی سوچنا پڑا کہ رسول تک جانے کے لیے میں کسے لے جاؤں، رسول تک جانے میں کسے سہارا بناؤں، رسول تک جانے میں اپنی ذات کو کس نسبت سے معتبر بناؤں، رسول کی نگاہ میں جگہ پانے کے لیے کسے وسیلہ بناؤں، رسول کی بارگاہ میں اپنے آنکھوں کے آنسوؤں کی مقبولیت کے لیے کس کے دامن کو پکڑ کے جاؤں، بارگاہ مصطفیٰ میں اپنی دعاؤں میں، اپنی التجاؤں میں زندگی ڈالنے کے لیے کس کے نام کا سہارا لوں؟ تو امام اہل سنت مجدد ملت احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ رسول کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں تو یہی کہتے ہیں، تیری
سرکار میں لایا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لایا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مجدد اعظم امام احمد رضا۔ امریکیوں، اگر نشے کی حالت میں عیاشی کے بستر سے اتر کر شراب کے نشے میں، سعودیوں کی دولت کی لالچ میں اگر تم نے کربلا پہ حملہ کیا، بغداد پر حملہ کیا، تو یہ جغرافیے پر حملہ نہیں ہے، یہ رسول کے بیٹوں پر حملہ ہے۔ اور اگر سعودیوں تمہاری وجہ سے رسول کے بیٹوں کا گھر لٹ گیا تو پھر ہم سعودی بیٹوں پر زندگی تنگ کر دیں گے، ڈھونڈ آئیں گے کہ اس خاندان کا کوئی بیٹا کہاں لاپتہ ہے۔ اگر واشنگٹن میں بھی مل گیا تو قسم اس کی جس کے قبضے میں ہاشمی کی جان ہے، ہم اس واشنگٹن کی گلیوں میں اپنے چاہنے والوں سے آگ لگوا دیں گے، جو علی کے در کو آگ لگائیں گے، جو حسین کی چوکھٹ کو آگ لگائیں گے، جو غوث اعظم کے دربار کو آگ لگائیں گے، جو امام اعظم ابو حنیفہ کی سرکار کو آگ لگائیں گے۔ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوش ہے گندم کو جلا دو۔ بہت خوب۔ اس لیے ہمارا حج اب کی بار جو ہونے والا حج ہے وہ صرف حج سفر نہیں ہے، وہ کلیجے اور جگر کا کام ہے۔ اس لیے ہم اس مردہ شیطان کو بھی ماریں گے جو 3 کھڑے ہیں، اور زندہ شیطانوں کو بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے ماریں گے، اور چاہے وہ ویزا دیں چاہے ویزا نہ دیں، ویزا دینا ان کی، وہ ویزا دیکھیں، ہم مصطفیٰ کی رضا دیکھیں۔ اس لیے یہ بات بالکل طے ہے کہ ہم ایک اور بات تو نوٹیبل ہے، میں پوچھتا ہوں کشمیر کے مسئلے کو کیا سلامتی کونسل نے حل ہونے دیا؟ کیوبا کے مسئلے کو، ویتنام کے مسئلے کو، پاناما کے مسئلے کو، اسرائیل کے مسئلے کو؟ نہیں، ایک نہیں ہوتے۔ ہم نے روس کو منایا، چین کو سمجھایا، فرانس کو بتایا، برطانیہ نے ویٹو کر دیا، بات ختم ہو گئی۔ جنرل اسمبلی میں جب اسرائیل نے فلسطینیوں کا حق چھینا تو اقوام متحدہ میں 80 قراردادیں منظور ہوئی، نیئر اباؤٹ 80 قراردادیں، لیکن امریکہ نے کسی پر عمل ہونے نہیں دیا، ویٹو کر دیا۔ ہم کہتے ہیں پورا ملک ہڑپ کر لیا اسرائیل نے، اردن کا علاقہ چھین لیا اسرائیل نے، گولان پہ حملے کر دیا اسرائیل نے، صحرائے سینا پر حملہ کیا اسرائیل نے، بے شمار عربوں کو مارا اسرائیل نے، لیبنان میں شرنگیزی کی اسرائیل نے، اپنا فوجی حملہ کیا اسرائیل نے، 80 قراردادیں منظور ہوئی۔ آج برسوں گزر گئے، مگر کوئی بھی پانچوں کے پانچوں ملک ایک ہو کر کے اسرائیل کی مذمت نہیں کرتے۔ ٹیم تیار ہوتا ہے، غیر حاضر ہو جاتا ہے، ویٹو کر دیتا ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ ایک چھوٹے سے کویت پر عراق نے جب قبضہ کیا تو یہ پانچوں کے پانچوں ایک ہو گئے، یہ پانچوں کے پانچوں ایک ہو گئے۔ نہ امریکہ ویٹو کر رہا ہے، نہ رشیا ویٹو کر رہا ہے، یہ سب ایک ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے یہودی کافر ہے اور کافر کے لیے سلامتی کونسل میں حمایت کی جائے گی، اسے بچایا جائے گا۔ مگر عراق نے ابھی ایک ملک کم کیا ہے، کل دوسرا کم ہوگا، پرسوں تیسرا کم ہوگا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پورا عرب ایک ہی ملک بن جائے، یہ پورا عرب کہیں ایک ملک نہ بن جائے۔ اگر پورا عرب ایک بن گیا تو یہودیت کے پیر اکھڑ جائیں گے، نصرانیت کی جڑیں کٹ جائیں گی، کفر کے اندھیرے
اندھیرے مٹ جائیں گے، نور کی روشنی پھیل جائے گی. اس لیے ہم عربوں کو ایک نہیں ہونے دیں گے، اور کویت کے نام پر یہ دو کو ایک نہیں ہونے دے رہے ہیں. ہماری تو دلی تمنا یہ ہے کہ بغداد ہی کی حکومت میں کویت بھی رہے، اسی میں دبئی بھی رہے، اسی میں مسقط بھی رہے، اسی میں بحرین بھی رہے، اسی میں ابو ظبی بھی رہے، اسی میں سعودیہ بھی رہے، اسی میں سیریا بھی رہے، اسی میں مصر بھی رہے. جیسے خلیفہ عبد المجید کے زمانے میں عرب اور عجم ایک طاقت بن گئے تھے، ایسے ہی صدام حسین کے زمانے میں پورا عرب ایک ملک بن جائے اور سارا عجم اس کی طاقت بن جائے، ساری طاقت بن جائے. میرے دوستو، یہی ہماری دلی خواہش ہے. اس لیے سلامتی کونسل، یہ 5 ممبر ہیں جو پرماننٹ ہیں، اور جانتے ہو اس سیکورٹی کونسل میں کل ممبر 15 ہیں. 15 ممبر پوری دنیا کا ریپرزنٹیشن نہیں کر سکتے، کیونکہ 15 ممبر 15 ملکوں کے ہوتے ہیں، اور دنیا 15 ملکوں کی نہیں ہے. 15 ملک سے زیادہ تو عرب ہیں. تو یہ جب دنیا سینکڑوں ملک ہوں تو 15 ملک مائنارٹی ہے، اور دنیا جو ہے وہ میجارٹی ہے. تو میجارٹی کی ریپرزنٹیشن مائنارٹی سے نہیں ہوگا. اس لیے سیکورٹی کونسل کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے. سیکورٹی کونسل کو ہمیشہ کے لیے چارٹر سے نکال دیا جائے، اور صرف جنرل اسمبلی ہو، ہر ملک ممبر ہو، اور کثرت رائے سے فیصلے ہوں، تاکہ پوری دنیا میں ویسے ہی جمہوریت رہے جیسے بھارت میں جمہوریت پل رہی ہے، جیسے ہمارے ملک میں جمہوریت کی شاخیں مضبوط ہیں کہ جس کے ساتھ کثرت رائے ہو اسی کا فیصلہ مانا جاتا ہے. مجھے بتاؤ، سلامتی کونسل کو توڑ کر ایک جمہوری ادارہ بنایا جائے کہ نہیں؟ آپ کو یہ جو انگریزی میں پڑھی گئی قراردادیں، یہ 6 قرارداد، یہاں کے یہ جو 50,000 سے 60,000 اللہ جانے، میرے پاس تو کوئی معافی نہیں ہے. یہ پورا ہاؤ مینی آڈینس کتنے پبلک ہے میں نہیں جانتا، لیکن یہ جتنے ہزاروں ہزار لوگ آئے ہیں، یہ 6 تجویزوں سے جنہیں اتفاق ہو، جو تبلیغ سیرت کے پیش کرتا ہے، ان 6 تجویزوں سے متفق ہوں وہ ہاتھ اٹھاویں. اور نیچے کیجیے ہاتھ. اور جو یہ چاہتے ہو کہ امریکہ کی دادا گیری چلے، یو این او کو جو اس نے اپنی رکھیل بنا لیا، جیسا چاہتا ہے موڑ دیتا ہے، یہ سلسلہ جاری رہے، تو ان لوگوں اس کے خلاف جو لوگ ہوں وہ ہاتھ اٹھاویں. خلاف جو لوگ 3-4 آدمی ہیں، معلوم ہوا کہ 3-4 آدمی بھیجے گئے. مگر میرے دوست ایک بات صحیح ہے، یہ ہاتھ اٹھانے کی عادت پہ اٹھایا ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ تم سوچ سمجھ کر حلف اٹھاؤ کہ اگر امریکہ نے عراق پر اٹیک کیا تو بغداد خطرے میں ہے کہ نہیں؟ کربلا خطرے میں ہے، نجف اشرف خطرے میں ہے، مکہ مدینہ خطرے میں ہے، اصحاب کی مزار خطرے میں ہے، انبیاء کی قبور خطرے میں ہے. امریکہ کے کمپارٹمنٹ نے ان تمام کو خطرے میں ڈالا کہ نہیں؟ اور اگر ڈال دیا تو تم کیا کرو گے؟ ہاں، ہماری عوام جہاد کے لیے تیار ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. حضرت غازی ملت کی جو آج سے پیشتر 7 تقریر ہوئی بنام ہفتہ تحفظ حرمین کانفرنس کے عنوان سے، وہ تمام تر کیسٹوں کو جمع کیا ہے. گویا حضرت کی 7 تقریریں اور رضا کیسٹ نے ضبط کر رکھا ہے، اور وہ یہاں آپ کو مل جائیں گے. حضرت کی تمام تقریر اس میں موجود ہیں.